उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी हैं। आपका नाम आयशा है। उम्मुल मोमिनीन खिताब, सैयदा लक़ब और उम्मे अब्दुल्ला कुन्नियत है। वालिद की तरफ से नसबनामा इस तरह है: अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमरू बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब अल करशी अल तमीमी। 8वीं पुश्त पर मुर्रा बिन कौब पर आपका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वालिदा की तरफ से नसबनामा यूं है: उम्मे रोमान बिनते आमर बिन उमर बिन शम्स बिन अत्ताब। असल नाम ज़ैनब था। उम्मे रोमान कुनियत थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश की एक शाख बनु तैम से था और उम्मे रोमान का ताल्लुक़ बनु किनाना बिन हुज़ैमा से था। उम्मे रोमान का पहला निकाह अब्दुल्ला अदरी से हुआ था। इनके इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे निकाह किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इनके बतन से 2 औलादें हुईं, सैयदना अब्दुर्रहमान और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये शुरू दौर ही में इस्लाम से मुशर्रफ हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और मदीना की तरफ हिजरत की। 6 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में इनकी वफ़ात हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा अबू कुहाफ़ा उस्मान बिन आमिर शुरफ़ाए मक्का में से थे। फ़तह मक्का तक नहायत इस्तक़लाल के साथ अपने आबाई मज़हब पर कायम रहे। ये फ़तह मक्का के दिन इस्लाम लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों ज़हमत दी, मैं खुद आ जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाबन अर्ज़ किया, इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना ही ज़्यादा औला है। अबू कुहाफ़ा ने बड़ी तवील उम्र पाई। 14 हिजरी में 97 बरस की उम्र में खिलाफत फ़ारूकी में मक्का मुकरमा में वफ़ात पाई और जन्नतुल मुअल्ला में दफन हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत आमुल फ़ील के 2.5 बरस बाद हुई, यानी सन हिजरी के आगाज़ से 50 बरस 6 माह कबल। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 बरस छोटे थे। वालिदैन की गोद में आपकी बेहतरीन नशोनुमा हुई। आपके वालिदैन अपनी कौम में इज़्ज़ो शर्फ माने जाते थे, इसलिए आपको इज़्ज़ो शर्फ विरासत में मिली। हज़रत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और सिद्दीक़ और अतीक लक़ब था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की शहादत दी और कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत नबूवत के 4थे साल माह शव्वाल को मक्का मुकरमा में हुई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, जब से मैंने अपने वालिदैन को पहचाना इनको मुसलमान पाया। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद गमगीन रहा करते थे। एक दिन हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरा निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे निकाह कर लूँ? हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, बेवा और कुंवारी दोनों तरह की लड़कियां मौजूद हैं, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएं, इनके बारे में गुफ्तगू की जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेवा तो हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और कंवारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है तुम इनसे गुफ्तगू करो।
चनाचा हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गईं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा उम्मे रोमान से बातचीत की और कहा, कैसी खैर व बरकत से अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है। उम्मे रोमान ने कहा, वो कैसे। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए भेजा है। उम्मे रोमान ने जवाब दिया, अच्छी बात है, मगर इस सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से गुफ्तगू की जाए। चनाचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए तो हज़रत खौला बिनते हकीम ने इनसे ज़िक्र किया। अरब में जाहिलियत का दस्तूर था, जिस तरह सगे भाइयों की औलाद से निकाह जायज़ नहीं, इसी तरह मुँह बोले भाइयों की औलाद से भी निकाह नहीं कर सकते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह क्यों कर हो सकता है। चनाचा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे दीनी भाई हैं और इस किस्म के दीनी भाइयों की औलाद से निकाह जायज़ है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की इत्तला हुई तो उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। इससे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मंसूब थीं, इसलिए इससे पूछना भी ज़रूरी था। चनाचा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुतअम बिन अदी के घर तशरीफ़ ले गए और पूछा, तुमने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत अपने बेटे से की थी, आप क्या कहते हो। मुतअम बिन अदी ने इस सिलसिले में अपनी बीवी से दरियाफ्त किया। मुतअम बिन अदी का ख़ानदान अभी इस्लाम से अशनास नहीं हुआ था। इसकी बीवी ने कहा, अगर ये लड़की हमारे घर में आ गई तो हमारा बच्चा बददीन हो जाएगा, हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाएं। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 400 दिरहम हक महर पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुतबा निकाह पढ़ा। यह निकाह शवाल 10 नबी मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और रुखसती शवाल 11 नबी मदीना मुनव्वरा में हुई। जब कुफार मक्का की तरफ से मुसलमानों पर इज़ार सानियों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म दिया और इसके बाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मदीना में जब ज़रा इत्मीनान हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलो अयाल को लाने के लिए अबू राफ़े अपने ग़ुलाम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का भेजा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपना आदमी भेज दिया। चनाचा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू राफ़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दोनों साहबजादियों हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी दोनों बहनों हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मदीना मुनव्वरा आए। जब ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मस्जिद नबवी के आसपास मकानात तामीर करा रहे थे। हिजरत के पहले साल 9 बरस की उम्र में उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी शादी हुई। अपनी शादी के मुतल्लिक खुद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ میری تصویر لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ اس وقت میری عمر 60 سال تھی اور میری رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت سادہ جہیز کے ساتھ انتہائی سادگی سے روانہ فرمایا۔ شادی پر نہ تو اونٹ ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی اور عروسی میں کوئی ضیافت نہیں ہوئی، صرف دودھ کا ایک پیالہ تھا جو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بےہودہ اور لغو رسومات کی بندشیں ٹوٹی۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، اس لیے جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا یہ جائز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون پھیلا تھا، اس لیے وہ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی وغیرہ یا کوئی اور تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ میرا نکاح اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی مرتبہ نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، قانع، عبادت گزار، تقوی و طہارت کا پیکر، اوصاف حمیدہ کی حامل، صابرہ، خوش خصال، صاحب فہم و بصیرت، عالمہ و فاضلہ، جرت و حق گوئی و بے باکی میں بے مثال، عابدہ و زاہدہ اور صائم الدہر خاتون تھیں۔ عورت اور قناعت پسندی دو متضاد مفہوم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہروں کی ناشکر گزاری کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی ازواجی زندگی جس سرعت اور فقر و فاقہ سے بسر کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پوری زندگی کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں۔ ان کی زندگی میں مال غنیمت سیلاب کی طرح آیا، مگر آپ نے کبھی بھی کسی چیز کی نہ خواہش کی اور نہ طلب کی۔ آپ نے کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور فرمایا کرتی تھی کہ جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا، خدا کی قسم دن میں 2 دفعہ سیر ہو کر کبھی روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کاشانہ نبوت کی ملکہ بنایا تھا۔ جب عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی ضرورت کے تحت حاضر ہوتیں تو آپ اکثر ان کی اعانت فرماتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش بھی کرتیں۔ علاوہ ازیں آپ یتیم لڑکیوں کی پرورش کیا کرتی تھی اور ان کے جوان ہونے پر نکاح کے اخراجات بھی برداشت کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمہ کوشاں رہتیں۔ کبھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر ناگواری کے آثار نظر آتے تو بے قرار ہو جاتی۔ اسی اطاعت اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبوب جانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کی بھی اتنی ہی عزت کرتی تھیں اور ان کی کوئی بات رد نہیں کرتی تھیں۔ عمر بھر کسی کی غیبت نہیں کی، جن سے ملتی بڑی محبت، خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے ملتی۔ غیبت سے بچنا قریب امور محال و ناممکنات میں سے سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے صرف اجتناب ہی نہیں کرتی تھیں بلکہ بہت دور رہتی تھیں۔ کسی کا احسان کم قبول کرتی تھیں، اگر کبھی قبول کر لیا تو اس کا معاوضہ ضرور ادا کرتی تھیں۔ فتوحات عراق میں موتیوں کی ایک ڈبیا مال غنیمت میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے کے بعد آپ کو بھجوا دی۔
جب ڈبیا کو کھولا تو فرمایا اے اللہ مجھے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اٹھانے کے لیے اب زندہ نہ رکھ۔ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی تھیں۔ مرض الموت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، اجازت مانگی تو اجازت نہ دی، صرف اس لیے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ جب اعزاء و اقارب نے سفارش کی تو اجازت دے دی۔ اتفاق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریفی کلمات کہے تو یہ سن کر فرمایا کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ افق کے موقع پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کی آیات پڑھ کر سنائیں تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹی اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا میں صرف اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی اور طہارت کا اعلان کر کے مجھے عزت بخشی ہے۔ عام خوددار انسانوں سے انصاف پسندی کا اظہار کم ہوتا ہے، لیکن بارگاہ نبوت کی تربیت یافتہ اس عظیم خاتون سے اعلیٰ اخلاق ہی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں انصاف پسندی کا وصف بدرجہ کمال پایا جاتا تھا۔ نہایت شجاع و دلیر تھیں، راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھیں۔ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کی۔ جنگ خندق میں جب چاروں طرف مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھے اور شہر کے اندر یہودیوں کے حملے کا خطرہ تھا، آپ بے خطر قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ کا معائنہ کرتی تھیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جس شان سے وہ فوجوں کو لائی تھیں وہ ان کی طبعی شجاعت کا ثبوت ہے۔ دل میں خشیت الہی بہت زیادہ تھی اور نہایت رفیق القلب تھیں، بہت جلد رونے لگتی تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نسوانی مجبوری سے حج کے بعض فرائض کے ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو اپنی محرومی سے بے اختیار رونے لگیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی تو قرار آیا۔ جنگ جمل میں شرکت کا واقعہ یاد آتا تو بہت روتیں اور فرمایا کرتی تھی کاش میں اس سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ آیت حجاب کے بعد تو یہ تاکیدی فرض ہو گیا تھا، چنانچہ پردہ کا اس قدر خیال کرتی کہ نابینا آدمیوں سے بھی پردہ کرتی۔ پردہ میں ان کی کمال احتیاط یہ تھی کہ اپنے حجرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہونے کے بعد حجاب سے جاتی تھیں۔ عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا؟ جب اسلام آیا تو قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں شفا بنت عبداللہ صرف ایک عورت تھیں۔ اسلام کی برکتوں میں یہ واقعہ کچھ اہم نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ نوشت و خوان کا فن بھی فروغ پاتا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کے قیدیوں میں ایسے قیدی بھی شامل تھے جو اپنا زر فدیہ نہیں دے سکتے تھے مگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فدیہ مقرر کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں صرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر شفا بنت عبداللہ سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی تمام اولاد کی تربیت نہایت اچھے طریقے سے کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ویسے بھی کاتب تقدیر نے ام المومنین ہونا لکھا تھا، اسی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت دوسری اولاد کے مقابلے میں اچھے طریقے سے ہوئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس کم سنی کی شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی فیضان صحبت نے سینکڑوں مردوں کو سعادت کے درجہ اعلیٰ پر پہنچا دیا تھا، لیکن فطرتاً یہ موقع عام عورتوں کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف ازواج مطہرات اس فیض سے متمتع ہو سکتی تھیں اور پھر یہ نور آہستہ آہستہ انہی کے ذریعے پوری کائنات نورانی میں پھیل سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نصاب میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم اپنے والد محترم سے حاصل کیا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھا اور آپ قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام علوم دینیہ میں دسترس حاصل تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہرحال نوشت و خواند تو انسان کی ظاہری تعلیم ہے، حقیقی تعلیم و تربیت کا معیار اس سے بدرے جہاں بلند ہے۔ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شریعت کی آگاہی، کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کا علم ہی اعلیٰ تعلیم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس تعلیم سے کامل طور پر بہرہ اندوز تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ تاریخ و ادب کی تعلیم تو خود پدر بزرگوار سے حاصل کی۔ طب کا علم ان وفود عرب سے حاصل کیا جو گاہے گاہے اطراف ملک سے بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے آخر دنوں میں اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ اتباع عرب جو دوائیں بتایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو یاد کر لیتی تھیں۔ مورخ ابن سعد نے طبقات میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے پوچھا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد شروع ہوا، اور عمر کا یہی وہ حصہ ہے جس میں تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی ساری تربیت نبوت کی نگرانی میں ہوئی۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف امہات المومنین پر، نہ صرف خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، بلکہ چند اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فوقیت حاصل تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس سے متعلق معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علمی زندگی بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تھا تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حل کرتی تھیں۔ تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطابت، ادب و انصاب، ادب اور انصاب میں ان کو کمال حاصل تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے۔ ابو العلا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جتنا علم دین مسلمانوں کو پہنچا اور فقہ اسلامی کی معلومات حاصل ہوئیں، اس کے مقابلے میں عہد نبوت کی عورتوں کو تو درکنار مرد بھی کم ہی ہیں جن کی علمی معلومات کو پیش کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت پانے کا موقع نہ ملتا، تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے علم کا کتنا بڑا حصہ امت مسلمہ تک پہنچنے سے رہ جاتا۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور وہ صرف احادیث روایت کرنے والی نہ تھیں بلکہ فقیہہ، مفسرہ، مجتہدہ اور حد درجہ متقیہ بھی تھیں۔ انہیں بالاتفاق مسلمان عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہہ مانا جاتا ہے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے مسائل پوچھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بعض مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کا شمار مدینہ طیبہ کے ان چند علماء میں ہوتا تھا جن کے فتاویٰ پر لوگوں کو اعتماد تھا۔ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، 13 سال مکہ مکرمہ اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ قرآن مجید کے 14ویں سال میں 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، اور تقریباً 10 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و رفاقت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس لحاظ سے نزول قرآن کا نصف سے زیادہ حصہ ان کے ابتدائی کھوج سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بقیہ قرآن مجید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نازل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی تعلیم کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ ان کی عادت تھی
کہ قرآن مجید کی جس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا وہ آپ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں بڑے غور فکر اور تدبر سے تلاوت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تہجد کی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا شان نزول، موقع استدلال اور طریقہ استنباط پر عبور کامل ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہر مسئلے کے جواب دینے سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کر لیتی تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عقائد و فقہ و احکام کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہلاک و سوانح کو بھی جو ان کے سامنے کی چیزیں تھیں اور جن کا تعلق تاریخ و خبر سے ہے وہ قرآن کے حوالے کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ چند صاحب زیارت کو آئے، عرض کیا کہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اخلاق بیان فرمائیے۔ بولی، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہلاک سرتاپا قرآن ہے۔ علم حدیث کا موضوع ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اقوال و افعال وغیرہ پر بحث ہوتی ہے۔ اس فن میں سب سے زیادہ واقفیت امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھی۔ ہجرت سے 3 سال قبل جب ان کی عمر 6 سال تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اس اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ان کے گھر تشریف فرماتے تھے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 6 ماہ تک دیدار نبوت سے محروم رہیں اور شوال کے مہینے میں 9 سال کی عمر میں کاشان نبوت میں آئیں۔ اس وقت سے تادم مرگ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہ ہوئی۔ آپ کے ساتھ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا حبالہ عقد میں آئی تھیں اور دوسری امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس لیے سب سے زیادہ استفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ ان کا شمار مکثرین صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کثیر الروایات میں 6 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد 2210 ہے، جن میں صحیحین میں 286 حدیثیں ان کی روایت سے داخل ہیں۔ ان میں 174 حدیثیں دونوں میں مشترک ہیں، 54 حدیثیں صرف صحیح بخاری اور 58 حدیثیں صرف صحیح مسلم میں ہیں۔ اس حساب سے صحیح بخاری میں 228 اور صحیح مسلم میں 222 حدیثیں شامل ہیں اور بقیہ حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جن احکام اور واقعات کو نقل کرتی ہیں اکثر ان کے علل و اسباب بھی بیان کرتی ہیں، اور وہ خاص حکم جن مصلحتوں پر مبنی ہوتا ہے ان کی تشریح کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فن طب میں مہارت تامہ رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو طب سے واقفیت کیسے ہوئی؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر عمر میں بیمار رہا کرتے تھے، اتباع عرب آیا کرتے تھے، جو وہ بتاتے میں اس کو یاد کر لیتی۔ تاریخ و انصاف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ و انصاف کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ و نسب کا ماہر نہ پایا۔ ادب میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام تھا۔ آپ شعری کلام اور فصیح اللسان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد موسیٰ بن طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فصیح میں نے نہیں دیکھا۔ خطبات یا قوت تقریر عربوں کی آزاد طبقوں کا فطری جوہر ہے۔ خطابت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ و عرفاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھیں اور ان کی آواز اکثر لوگوں پر غالب آ جاتی تھی، گویا وہ ایک صاحب جلال خاتون کی آواز تھی، اور اس میں جو خوبی اور بلندی ہوتی تھی وہ کسی کے کلام میں نہیں ہوتی تھی۔ اسلام سے قبل عرب میں شاعری کا بہت زیادہ رواج تھا۔ ایک شاعر جب اپنی زبان کے جوہر دکھاتا تو پورے عرب میں آگ لگا دیتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ قوی تھا، اس لیے انہیں ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا اور ایک قصیدے میں کم و بیش 40 شعر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ موقع و محل کی مناسبت سے شعر پڑھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی سوکنوں کے بارے میں نیک جذبات رکھتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ ان کے قلب میں میری روح ہوتی، گو ان کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی ضرور تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے عقد میں آئیں اور تقریباً 8 برس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہیں۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی لخت جگر تھیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ دونوں کی آپس میں بہت محبت و الفت تھی۔ تمام خانگی امور میں دونوں کی ایک رائے ہوتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے ان سے بڑھ کر اچھا کھانا پکانے والی کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ رائے تھی، مجھے کوئی عورت اپنے معاملات میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے بہتر دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والی، بے حد سچ بولنے والی، اقربا سے بہت اچھا سلوک کرنے والی اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کسی ایسی عورت کا علم نہیں جو جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ اپنی قوم کے لیے باعث برکت ہو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور پرہیزگار تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وطن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی 4 سوتیلی بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی تینوں بہنیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنے سسرال جا چکی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے بترتیب 8 ہجری اور 9 ہجری میں وفات پائی اور 7-8 برس ان کے سامنے زندہ رہیں۔ تاہم کوئی باہمی رنجش کا کوئی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں کہ جس میں اس کی تصریح ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مابین کسی قسم کی شکرنجی پیدا ہوئی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ سلوک نہایت مشفقانہ اور ایک حقیقی والدہ کی طرح تھا۔ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دن تحائف بیچتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہوتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میری سہیلیوں یعنی دیگر ازواج مطہرات نے مل کر سیدہ ام سلمہ سے کہا، بہودہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس دن تحائف بیچتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرح ہماری بھی یہ چاہت ہے کہ تحائف ہمارے پاس بھی آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ وہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ ان کے پاس جہاں بھی ہوں وہاں تحائف بھیج دیا کریں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی۔ بیان کرتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلو تہی اختیار کی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفگی کا انداز اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رخلت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کر کے اختلاف ختم فرما دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیغمبر جہاں انتقال کرتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں رخلت فرمائی، اس لیے آپ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھلے میدان میں ہوتی، لیکن چونکہ ان کا خوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہ نہ بن جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا مجھ میں 9 اوصاف پائے جاتے ہیں جو سیدہ مریم کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیے۔ اللہ کی قسم میں یہ بات اپنی سہیلیوں پر فخر کرنے کے لیے نہیں کہتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سے اوصاف ہیں؟ انہوں نے فرمایا فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ 60 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ رخصتی کے وقت میری عمر 9 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف میں ہی کنواری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لحاف میں آرام فرما رہے ہوتے۔ میں سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھی۔ میرے بارے میں اس قدر قرآنی آیات نازل ہوئیں، قریب تھا کہ امت میرے بارے میں حلقان کا شکار ہو جاتی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بچشم خود دیکھا اور میرے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے نہیں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شدت غم میں مبتلا میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل فیکٹ بک کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔